अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर दौर में मुसलमानों के दरमियान बहस का मरकज़ रहा है, यानी इस्लाम और मौसीकी। क्या मौसीकी हराम है? क्या इस्लाम में हर किस्म की मौसीकी पर पाबंदी आयद की गई है, या ये हालात, नीयत और मकसद पर मुनहसर है? क्या मौसीकी के बारे में कुरान और सुन्नत में कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद है? ये वो सवालात हैं जो अक्सर जहनों में आते हैं, ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और मज़ाहब में मौसीकी का एक ख़ास मुकाम है। इस्लाम ने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई फ़राहम की है, लेकिन मौसीकी के मामले में एक वाज़ेह राय मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र और उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है। आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस में मौसीकी से मुतल्लिक़ दलाइल का जायज़ा लेंगे। इस्लामी तारीख़ में मौसीकी के बारे में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के नज़रियात पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि मौसीकी इंसान की ज़िंदगी पर किस तरह असर डाल सकती है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब हम ये जानना चाहते हैं कि इस्लाम में मौसीकी के बारे में क्या हुक्म है, तो सबसे पहली जगह जहां हम रहनुमाई के लिए देखते हैं वो कुरान मजीद है। क्या कुरान में मौसीकी का जिक्र है? कुरान मजीद में मौसीकी का कोई वाज़ेह जिक्र या इसे हराम करार देने का हुक्म मौजूद नहीं है। ताहम कुछ आयात हैं जिन्हें उलमा ने मौसीकी के मौजू से जोड़ने की कोशिश की है। सूरह लुकमान आयत 6। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो लहवुल हदीस खरीदते हैं ताकि बग़ैर इल्म के अल्लाह के रास्ते से गुमराह करें और इसका मजाक उड़ाएं। इनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। यहाँ लहवुल हदीस का मतलब क्या है? कुछ मुफस्सरीन जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुछ दीगर सहाबा ने लहवुल हदीस का मतलब मौसीकी या गाने बजाने से लिया है। इनका कहना है कि ये इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर सकती है और गुनाहों की तरफ ले जा सकती है। दीगर मुफस्सरीन के मुताबिक लहवुल हदीस से मुराद गैर ज़रूरी बातें, कहानियाँ या गुमराह कुन मवाद हैं जो इंसान को गलत रास्ते पर डाल सकते हैं। कुरान हमें हर काम में एतदाल और तवाज़न का हुक्म देता है। और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें आखरत का घर तलब करो और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूलो। सूरह कसस आयत 77। अगर मौसीकी अल्लाह की याद से गाफिल करती है या गुनाह की तरफ ले जाती है तो ये मना हो सकती है, लेकिन अगर वो नेक मकसद के लिए हो, जैसे रूहानी सुकून या खुशी के जायज़ मौके, तो मुमकिन है कि वो काबिल कबूल हो। कुरान मौसीकी को बराह रास्त हराम या जायज़ करार नहीं देता। इसकी तशरीह मुख्तलिफ मुफस्सरीन और उलमा के नुक्ता नज़र पर मुनहसर है। इसलिए मौसीकी का इस्तेमाल और इसका असर इंसान की नीयत और मकसद पर मबनी है। आगे हम देखेंगे कि अहादीस मुबारका में मौसीकी के बारे में क्या कहा गया है। कुरान के बाद हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से रहनुमाई मिलती है। अहादीस में मौसीकी के हवाले से मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं जिन्हें उलमा ने हलाल या हराम करार देने के लिए इस्तेमाल किया है। मौसीकी के हराम होने से मुतल्लिक अहादीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो जना, रेशम, शराब और मौसीकी के आलात को हलाल समझेंगे। यह हदीस इन चीज़ों को जिक्र करती है जो क़यामत की निशानियों में शामिल हैं, और इसमें मौसीकी के आलात का भी जिक्र है। इस हदीस की बुनियाद पर अक्सर उलमा मौसीकी के आलात को हराम करार देते हैं।
ان کا موقف ہے کہ یہ گناہ کی جانب لے جا سکتے ہیں اور انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شراب، جوا، ڈھول اور بانسری کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ حدیث موسیقی کے آلات کی ممانعت کو واضح کرتی ہے، خاص طور پر ان کا وہ استعمال جو گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے جائے۔ موسیقی کے جائز ہونے سے متعلق احادیث۔ ایک مرتبہ مدینے میں عید کے موقع پر بچیاں دف بجا کر گانا گا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ شیطانی ساز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، کیونکہ آج عید کا دن ہے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خوشی کے مواقع پر موسیقی کا استعمال جائز ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ گناہ یا فحاشی سے پاک ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت دو بچیاں دف بجا کر جنگ بواس کے اشعار گا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے اور انہیں منع نہیں کیا۔ یہاں بھی دف اور اشعار کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیے، بلکہ یہ ثقافتی اور جائز خوشیوں کا حصہ سمجھے گئے۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ دف جو ایک سادہ آلہ ہے، خوشی کے مواقع جیسے شادی، عید یا بچیوں کی پیدائش پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم آلات موسیقی جیسے بانسری، گٹار اور دیگر سازوں کو اکثر منع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فحاشی یا غیر اسلامی رویوں کو فروغ دے سکتے ہیں۔ موسیقی کی معنت یا اجازت کا انحصار نیت اور مواد پر ہے۔ اگر موسیقی کا مقصد دل کو اللہ کی یاد سے غافل کرنا ہو یا گناہ پر اکسانا ہو تو یہ حرام سمجھی جاتی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ موسیقی کے بارے میں سخت احادیث زیادہ تر اس وقت کے مخصوص ثقافت یا فحاشی کے آلات سے متعلق ہیں۔ ہمیں ہر حدیث کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنا چاہیے اور اس کا درست مطلب نکالنا چاہیے۔ احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موسیقی کے حوالے سے کچھ مواقع پر اجازت ہے اور کچھ مواقع پر ممانعت۔ یہ فیصلہ موسیقی کے استعمال، مقصد اور اثرات پر منحصر ہے۔ اب ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ مختلف مکاتب فکر موسیقی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اسلامی دنیا میں مختلف مکاتب فکر موسیقی کے حوالے سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کے نظریات قرآن، حدیث اور اجتہاد پر مبنی ہیں۔ یہ اختلافات اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ موسیقی کے معاملے کو مختلف زاویوں سے دیکھا گیا ہے۔ نمبر 1، حنفی مکتب فکر۔ حنفی علماء موسیقی کو عمومی طور پر ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، لیکن مکمل طور پر حرام نہیں کہتے۔ اگر موسیقی کسی غلط مقصد جیسے فحاشی، غفلت یا گناہ کی طرف لے جائے تو یہ حرام ہو سکتی ہے۔ خوشی کے مواقع پر دف بجانا جائز سمجھا جاتا ہے، جیسے شادی اور عید کے مواقع پر۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ نے موسیقی کو فتنہ قرار دیا، لیکن اس کی سخت ممانعت نہیں کی جب تک کہ وہ غیر اخلاقی یا غیر اسلامی حرکتوں کا باعث نہ بنے۔ نمبر 2، مالکی مکتب فکر۔ مالکی علماء موسیقی کے بارے میں سخت رویہ رکھتے ہیں اور اسے عمومی طور پر مکروہ یا حرام قرار دیتے ہیں، خاص طور پر وہ موسیقی جو انسان کو اللہ کی یاد سے دور کرے۔ امام مالک سے مروی ہے کہ موسیقی سننا اور گانے بجانے والے لوگوں کے پاس بیٹھنا فاسق لوگوں کا عمل ہے، لیکن وہ بھی خوشی کے مواقع پر دف بجانے کو جائز قرار دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، شافعی مکتب فکر۔ شافعی علماء موسیقی کے معاملے میں قدر معتدل ہیں۔ اگر موسیقی اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے اور گناہ کی ترغیب نہ دے تو وہ اسے حرام نہیں سمجھتے۔ روحانی اور حلال مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی موسیقی کی اجازت دی جاتی ہے۔ امام شافعی کے مطابق اگر موسیقی کا اثر دل کو اللہ کی طرف راغب کرے یا اچھے جذبات پیدا کرے تو یہ قابل قبول ہو سکتی ہے۔
نمبر 4، حملی مکتب فکر۔ حملی علماء موسیقی کے سخت مخالف ہیں اور اسے عمومی طور پر حرام قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک موسیقی اکثر گناہ اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل سے مروی ہے، موسیقی روح کو گمراہ کرتی ہے اور انسان کو حقیقت سے دور لے جاتی ہے۔ نمبر 5، صوفی مکاتب فکر۔ صوفی مکاتب فکر موسیقی کو روحانی ترقی یا اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک موسیقی خاص طور پر قوالی یا ذکر دل کو نرم کرنے اور روحانی لذت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صوفیاء جیسے مولانا جلال الدین رومی اور خواجہ معین الدین چشتی نے موسیقی کو روحانی محفلوں میں استعمال کیا۔ مثال کے طور پر صوفی ذکر و اذکار میں دف اور دیگر آلات موسیقی کو شامل کرتے ہیں جو اللہ کی محبت اور ذکر کے جذبے کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 6، جدید علماء کا نقطہ نظر۔ کچھ جدید علماء کا کہنا ہے کہ موسیقی بذات خود حرام نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اور اثر دیکھنا چاہیے۔ اگر موسیقی انسان کو اچھے جذبات، تخلیقی سوچ اور روحانی سکون دے تو یہ قابل قبول ہے، لیکن اگر وہ فحاشی، گناہ یا غفلت کا سبب بنے تو اسے ترک کر دینا بہتر ہے۔ جدید علماء کا کہنا ہے کہ ہمیں اسلام کے اصولوں کو زمانے کے تقاضوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مکاتب فکر میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ موسیقی کا حکم نیت، مقصد اور اثر پر منحصر ہے۔ موسیقی کا جائز استعمال جیسے عید، شادی یا روحانی سکون کے لیے زیادہ تر مکاتب فکر میں جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن موسیقی کا غلط استعمال جیسے فحاشی یا اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے اکثر مکاتب فکر میں ممنوع ہے۔ اب ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ موسیقی انسانی ذہن، جذبات اور روح پر کس طرح اثر ڈال سکتی ہے۔ موسیقی صرف ایک تفریح کا ذریعہ نہیں، بلکہ انسانی ذہن، جذبات اور روح پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اسلام میں بھی ان اثرات کو دیکھ کر ہی موسیقی کی اجازت یا ممانعت پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 1، ذہنی اثرات۔ مثبت اثرات یہ ہیں: موسیقی انسانی ذہن کو سکون پہنچا سکتی ہے، خاص طور پر وہ موسیقی جو نرم اور میلوڈک ہو۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ موسیقی دماغ میں ڈوپامائن کی سطح بڑھاتی ہے، جو خوشی اور سکون کا احساس دیتی ہے۔ پڑھائی، کام یا تخلیقی کاموں کے دوران موسیقی توجہ کو بڑھا سکتی ہے۔ منفی اثرات: اگر موسیقی بہت زیادہ بلند یا شور والی ہو تو یہ ذہنی دباؤ یا پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق بار بار گانا سننے سے دماغ پر ایک خاص قسم کی لت پیدا ہو سکتی ہے جو انسان کی توجہ اور وقت ضائع کرتی ہے۔ غیر اخلاقی موسیقی انسان کو غفلت اور گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ نمبر 2، جذباتی اثرات۔ مثبت اثرات یہ ہیں: موسیقی انسانی جذبات کو گہرائی سے متاثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر خوشی کے مواقع پر موسیقی خوشی کو بڑھا دیتی ہے اور غم کے وقت نرم موسیقی دل کو سکون دیتی ہے۔ روحانی یا مذہبی موسیقی انسان کو اللہ کی طرف مائل کر سکتی ہے اور دل میں سکون پیدا کر سکتی ہے۔ منفی اثرات: جذباتی طور پر غیر اخلاقی گانے یا موسیقی انسان میں شہوانی جذبات کو بڑھا سکتی ہے، جو غیر اسلامی رویے کا سبب بن سکتی ہے۔ افسوس یا غم پر مبنی موسیقی انسان کو مزید اداس کر سکتی ہے، جس سے وہ مایوسی کی حالت میں جا سکتا ہے۔ نمبر 3، روحانی اثرات۔ مثبت اثرات یہ ہیں: صوفیانہ کلام اور قوالی جیسے روحانی موسیقی کے انداز انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اضافہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ذکر و اذکار میں شامل ہونے کے لیے موسیقی کا استعمال کرتے ہیں جو انہیں روحانی سکون اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ منفی اثرات: غیر اخلاقی یا گناہ پر مبنی موسیقی انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے اور اللہ کی یاد سے دور کر سکتی ہے۔ موسیقی اگر عبادات میں خلل ڈالے یا انسان کو غفلت میں ڈالے تو یہ روحانیت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 4، تحقیق اور سائنسی شواہد۔ جدید تحقیق کے مطابق موسیقی انسان کے دماغ کے مختلف حصوں کو متحرک کرتی ہے،
جس سے اس کی توجہ، یادداشت اور جذبات متاثر ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کلاسیکل موسیقی دماغ کو سکون پہنچاتی ہے، جبکہ شور والی موسیقی ذہنی دباؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ اسلام ہر اس چیز کی اجازت دیتا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ کی یاد کو مضبوط کرے۔ اگر موسیقی دل کو سکون دے، جذبات کو مثبت انداز میں متاثر کرے اور روحانیت کو بڑھائے تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر موسیقی اللہ کی یاد سے غافل کرے، گناہ کی ترغیب دے یا دل کو سخت کرے تو اسلام میں ایسی موسیقی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیقی کے اثرات کا انحصار اس کی نوعیت، مقصد اور انسان کی نیت پر ہے۔ مثبت موسیقی انسان کو ذہنی سکون، جذباتی توازن اور روحانی ترقی دے سکتی ہے۔ منفی موسیقی انسان کو گناہ، غفلت اور مایوسی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آخر میں یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ کیا موسیقی آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے؟ کیا آپ کے دل میں سکون یا بے سکونی پیدا ہوتی ہے؟ قرآن اور سنت کے اصولوں کو سمجھیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ یہ ہمیں تفریح اور خوشی کے مواقع سے نہیں روکتا، لیکن ہر عمل کو حدود و قیود میں رکھ کر انجام دینے کا حکم دیتا ہے۔ موسیقی کے معاملے میں بھی یہی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا، گناہ سے بچنا اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔